अस्सलाम वालेकुम दादी। हैदर हुसन आरा के गले लगा। आ गई मेरे नाफरमान पोते को दादी की याद। ऐसे प्यार से गले ना लगा, तेरी माँ ने देख लिया तो फजूल में तुझ पर बिगड़ेंगी। दादी खफा सी नजरें लिए हैदर से गोया हुई। मेरी प्यारी दादी अम्मी को बताएगा कौन? उसने हुसन आरा के गले में हाथ डाला और लाड से कहने लगा। हुसन आरा मुस्कुराई और नूर की तरफ इशारा किया। वो ग्रे शर्ट पर काली जैकेट पहना हुआ था, बालों को उठाकर बनाया हुआ था। ये देख, पहली बार मिलने आई है ये कराची। उन्होंने हैदर को मुखातिब किया, जबकि बारिश खामोशी से वहां होने वाले मामलात सुन रहा था। दादी ये? उसने सवालिया नजरों से नूर को देखा। अरे तेरे अहमद चाचू की बेटी नूरुल्लैन। दादी ने उसे कुछ याद दिलाया, लेकिन नूर का नाम सुनकर उज़ैर का ख्याल जहन में घूमा, जिस पर बारिश को नूर के लिए गिल्ट महसूस हुआ। वो तो बताए जाने से भी ज्यादा मासूम थी और उसके भाई ने बस रंग की बुनियाद पर 9 साल पुरानी मंगनी तोड़ दी। हैदर जबरदस्ती मुस्कुराया, जबकि नूर अपनी नजरें जमीन से उठा ही नहीं रही थी। न जाने कितने सालों बाद उसने नूर को देखा था। कितनी तब्दील हो गई हो तुम नूर। आखिरी बार जब तुम 5 साल की थी तब देखा था, उसके बाद मुलाकात का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। हैदर बेतकल्लुफ उससे गुफ्तगू का आगाज कर बैठा। वो भूल चुका था, अब वो जिससे बात कर रहा है वो 5 साल वाली नूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, और माफ कीजिएगा, मुझे इतनी बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करने की आदत नहीं है, और मुलाकात का इत्तेफाक तब होता जब आप हमसे कोई ताल्लुक रखना चाहते। उसने सख्त लहजे में गुफ्तगू की, जिस पर हैदर के चेहरे की चमक मान पड़ी। वालेकुम अस्सलाम अलमास, एंड सॉरी अगर तुमको मेरा इस तरह बात करना गलत लगा। हैदर ने माजरत की, लेकिन अभी भी वो नूर की तरफ से बेचैन था। दादी भांप चुकी थी कि हैदर को अलमास का इस तरह बात करना नागवार गुजरा है, लेकिन उन्होंने कुछ ना बोला। हैदर ने दादी का बैग उठाया, फिर अलमास की तरफ आया। मुझे ये बैग दें, यकीनन ये भारी होगा। उसने अलमास के हाथ में मौजूद बैग की जानिब इशारा किया। हैदर, ये अपनों के दिए हुए गमों से बहुत ही कम बोझ है। जब मैंने उनका सामना किया तो ये जाहिरी वजन भी मैं उठा लूंगी। दादी बारिश के साथ के आगे चल रही थी, जबकि हैदर उसके पास खड़ा था। तुम भूल क्यों नहीं जाती ये सब? उसने आखिर उलझन का शिकार हुए सवाल किया। उसके सवाल पर नूर ने अपनी नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखा और इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई। हैदर भाई, ठुकराए जाने का एहसास काश आप समझ सकते। मैं किसी से खफा नहीं हूँ, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है। मैं बस तब वो अलमास नहीं हूँ जो शरारतें किया करती थी। वो अलमास माजी के पनों में खुद को कुम कर बैठी है, और जो उसे तलाशने निकलेगा वो भी उस अलमास के साथ गुम हो जाएगा। बेहतर होगा आप मेरी इतनी फिक्र ना करें, मुझे इतनी तवज्जो की आदत नहीं है। ये कहकर वो तेजी से कदम बढ़ाए दादी तक पहुंची, जो बारिश को शक्की नजरों से घूर रही थी और तेवरी चढ़ाए बारिश को देख रही थी। तुम सच में बदल गई हो। हैदर ने उसे जाते देखा तो एक ठंडी सांस के साथ अपनी बात कही। बेटे क्या गूंगे हो? दादी ने थोड़े पर हाथ रखे सवाल किया, और एक तफसीली निगाह उस पर डाली जो अपने फोन पर मसरूफ था। उनके सवाल पर सर उठाकर सामने खड़ी हुसन आरा को देखा, फिर सर को नफी में जंबश दी। नखरे तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे आवाज मोहम्मद रफी के भाई जैसी हो। दादी भी मुंह बनाकर बोली। अब की बार उसने अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाया और कान से ब्लूटूथ निकालकर दादी को सवालिया नजरों से देखा। इससे पहले दादी अपनी बात दोहराती, नूर ने उनका हाथ तेजी से पकड़ा। दादी, ये हैदर के दोस्त हैं, इनसे बात ना ही करें। अगर बुरा लग गया तो नफीस अंकल हम पर बिगड़ेंगे। धीमी सी आवाज में उसने हुसन आरा के कान में सरगोशी की। उसको अपनी तरफ देखता पाकर हुसन आरा गड़बड़ा गई। मुझे तो उस शगुफ्ता से वैसे ही डर लगता है, ऐवी बात का बतंगड़ बना देती है। तू सही कहती है, कुछ ना ही कहती मैं। दादी ने भी आहिस्ता से कहा, जिस पर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मस्बत इशारा किया। क्या आप मुझसे कुछ कह रही थी? बारिश ने आइब्रो को उचकाए सवाल किया। उसकी नीली आंखें वाजिया हुई, जबकि नूर और दादी के चेहरे का रंग फक हुआ। हंस गए। नूर ने दादी की कमीज का दामन पकड़ा और आहिस्ता से बोली। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। सच में दादी भी चेहरे के उड़ते रंग लिए कह रही थी। कुछ नहीं भाई, आप अपना काम करें। नूर ने हिम्मत जमा किए उसे जवाब दिया, जिस पर उसने बेजारी से अपने सर को हिलाया। मास्क पहने दोबारा अपने फोन में मसरूफ हो गया। उसके हर अमल में बेजारियत वाजिया थी। ये ले दादी पानी। यहाँ लंबी लाइन थी,
اس لیے آگے والی دکان سے لے آیا، اور یہ کچھ چپس وغیرہ ہیں، مجھے یہی بہتر لگے کھانے کے لیے۔ اس نے پانی کی بوتل اور چپس کے پیکٹس دادی کے حوالے کیے، پھر بارش کے پاس چلتا ہوا آیا۔ وہ دونوں آگے چل رہے تھے، جبکہ نور اور حسن آرا پیچھے پیچھے۔ ہائے، مجھے کیا معلوم وہ منحوس مارا اردو جانتا ہوگا۔ میں نے تو شگفتہ کے بارے میں اتنا کچھ بول دیا، اگر اس نے شگفتہ کو بتا دیا تو وہ مجھے کچا نکلے گی۔ دادی نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ دادی آپ بھی نہ، میں نے بھی نفیس تائے کے بارے میں بولا تھا۔ آپ کو ضرورت ہی کیا تھی اس منحوس مارے کے منہ لگنے کی؟ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے۔ مجھے تو خوف ہی آ رہا ہے، کہیں نفیس انکل ہم پر غصہ نہ ہو۔ نور نے اٹکتے ہوئے اور خوف سے تھوک نکلا۔ حیدر کی لائے ہوئی پانی کی بوتل کو منہ سے لگایا، جس کو کب سے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کی ماں اور وہ منحوس شکل بھی آ رہی ہے لاہور سے۔ نفیس لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا جب شگفتہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے بنا لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے سوال کیا۔ یہی کہ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی وہ آئے گا نہیں، لیکن اتنا کوئی بغیرت ہے احمد، اتنی بے عزتی کے بعد بھی اپنی ماں اور بیٹی کو یہاں بھیج دیا۔ شگفتہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نفیس کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ رکے۔ وہ میری بھی ماں ہے، اور یہ جو تم اتنے عیش سے اس گھر میں بیٹھی ہو نا، اگر احمد مجھے یہاں نہیں بھیجتا تو تم بھی اس کمرے میں پڑی ہوتی، اور جو تم میری معصوم بھتیجی کو برا کہہ رہی ہو نا، اس نے ایک اف تک نہیں کیا تمہاری زہریلی باتوں کا، ورنہ اس کی جگہ تمہاری بھانجی پلوشہ ہوتی نا، وہ تو تمہیں بیچ کر کھا جاتی۔ نفیس نے تحمل سے ٹھہر ٹھہر کر اسے جواب دیا، جو اسے سلگا گیا۔ آپ کی ماں کے آتے ہی آپ کی زبان شروع ہو گئی، یقیناً وہ میرے خلاف کچھ بھر رہی ہوں گی آپ کو۔ وہ تو تھی ہی ایسی، اور ہاں، میرے گھر والوں کے خلاف کچھ نہیں بولے، وہ آپ کے گھر والوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہیں۔ ننگے بھوکے ہیں آپ کے گھر والے۔ وہ غصے سے بولی اور بدتمیزی کی ساری حدیں عبور کی۔ نفیس نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ خدا کا خوف کرو، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ نفیس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور لاؤنج کی جانب تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا گیا۔ شگفتہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تیور ہی بدل گئے ان کے تو، غریب لوگ، پہلی بار اتنے بڑے گھر میں آئی ہیں، تبھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اور وہ منحوس شکل اس گھر کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ نے جھٹکے سے بلینکٹ اٹھایا اور ریموٹ سے اے سی آن کیا۔ لائٹ آف کیے سونے کی غرض سے لیٹی، ساتھ حسن آرا اور نور کو سلواتیں سنانے لگی۔ دیکھ اپنی اولاد کے گھر میں ملازمہ کا کمرہ دیا اس کمبخت نے، حسن آرا نے کہا۔ نور جو اوپر چلتے پنکھے کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کی بات پر ہوش میں آئی۔ دادی، وہ کروٹ کے بل لیٹی۔ ہاں میری جان، بول۔ دادی نے اس کے کھلے کالے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آپ رویا نہ کریں، اور میں برداشت نہیں کروں گی اگر شگفتہ آنٹی نے آپ کو کچھ بھی بولا۔ آپ مجھے ڈانٹا نہیں اس بات پر۔ اس نے جیسے حتمی فیصلہ سنایا ہو۔ حسن آرا نے اپنے چھپے آنسو اس کے گلے لگائے بہا دیے۔ تجھے معلوم ہے، حاجی صاحب نے لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے رہ کر نفیس کے لیے پیسے کمائے۔ وہ بچپن سے ہوشیار تھا، اس کا ذہن پڑھائی میں لگتا تھا۔ افسر بننے کی خواہش میں ہم نے اپنا دھن دولت سب اس پر لٹا دیا، جبکہ احمد کو کام پر لگا دیا۔ وہ پڑھنے پر دھیان جو نہیں دیتا تھا، دھوپ میں کھڑے کھڑے ان کے پاؤں چھل جاتے، میں ان پر مرہم لگاتی۔ میرے یہ ہاتھ گھروں میں برتن مانج کر رونق چھوڑ گئے، سب نفیس کے لیے کیا، لیکن وہ مجھے اور حاجی صاحب کو چھوڑ کر یہاں بس گیا۔ مجھے تب بھی اس سے کوئی گلہ نہیں تھا، اب اس ملازمہ کے کمرے میں رہنے سے بھی کوئی گلہ نہیں۔ بس کبھی کبھی ہوتا ہے دکھ، لیکن یہ سوچتی ہوں میرا بچہ اپنے گھر میں خوش تو ہے نا۔ حسن آرا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اپنی دادی سے لگی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دادی، جو لوگ برے ہوتے ہیں ان پر قسمت اتنی مہربان کیوں ہوتی ہے؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ بیٹا، وہ مہربانی نہیں، چھوٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی رسی کھینچتے ہیں نا تو وہ سنبھل نہیں پاتا، پھر وہ پچھتاوا کرتے رہتے ہیں زندگی بھر۔ پانی بھی نہیں ہے ادھر، ذرا پانی پلا دے، حلق اندر تک سوکھ رہا ہے۔ وہ جو اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھیں، حلق میں چبھن محسوس ہونے پر اسے پانی لانے کو کہا۔ وہ بھی مسحری سے دوپٹہ اٹھائے سر پر باندھے چل دی پانی لینے۔ سرونٹ کوارٹر سے نکلے وہ نفیس ولا میں داخل ہوئی اور سامنے بنے کچن کی طرف گئی۔ گلاس کو ڈھونڈ کر سامنے رکھا۔ کچن کی لائٹ آن تھی، شاید پہلے کوئی کچن میں تھا۔ فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی،
اس کا ڈھکن ہٹایا۔ دوپٹہ بار بار کھل رہا تھا اور وہ بار بار باندھ رہی تھی۔ میری بھی عقل ماری گئی تھی، یہ دوپٹہ پہن کر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بار بار سر سے پھسل رہا ہے۔ اس نے خود کو وہ دوپٹہ پہننے پر سلواتیں سنائیں۔ بارش سامنے سے آ رہا تھا، جیسے وہ کچھ بھول گیا ہو۔ اسے کچن میں دیکھ 2 پل کو رکا اور صحن میں موجود دروازے کے پیچھے چھپا، جس میں شیشہ لگا ہوا تھا، جو کہ باہر سے شیشے کی طرح تھا اور اندر سے عام کانچ کی طرح، جس سے آر پار دیکھا جا سکے۔ اس نے گلاس کو اٹھایا اور تھوڑی سے دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن دوپٹہ سر سے سرک گیا اور ریشمی بال واضح ہوئے جو کمر تک تھے۔ اس نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ وہاں کسی کو نہ پا کر شکر ادا کیا اور گلاس اٹھائے تیزی سے چل دی۔ بارش کے تنے اعصاب شل ہوئے اور ایک مسکراہٹ اس کے چہرے سے گزری۔ وہ کچن میں اپنا فون بھول گیا تھا جو لینے آیا تھا، لیکن اس کی ملاقات ایک پیاری لڑکی سے ہو گئی۔ وہ سچ میں پیاری تھی۔ ایسے کیوں بھاگی آ رہی ہے؟ بھوت دیکھ لیا ہو کوئی جیسے؟ اس کی پھولتی ہوئی سانس دیکھ کر دادی بھی ہڑبڑا سے بولی۔ دادی، اللہ کا شکر ہے بچ گئی میں۔ یہ منحوس مارا دوپٹہ آج تو پکا میری شامت لے آتا۔ یہ میرے سر سے سرک گیا تھا، وہ تو شکر ہے وہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ تو فضول میں تائی مجھ پر کیسے کیسے الزام لگا دیتی۔ مجھے تو ان سے ڈر ہی لگتا ہے۔ اس نے پوری تفصیل دادی کو بتائی۔ شکر ہے اس نے نہیں دیکھا، اور ہاں، اپنے بالوں کو یہاں باندھ کر ہی رکھنا، ورنہ کہے گی بال کھول کھول کر اس کے بیٹوں پر نظریں جمائے بیٹھی ہے، تو لعنت بھیج اس پر۔ دادی نے اس کا دوپٹہ اس کے پاس آئے ٹھیک کیا۔ ان کی بات پر اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ بال پھسل کر چہرے پر طواف کرنے لگے۔ اس نے فوراً سے بالوں کا جوڑا بنایا اور بالوں کو باندھے سونے کے لیے لیٹی۔ شگفتہ ایسی عورت تھی جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا تھا۔ وہ سچ میں اس سے بہت خوف کھاتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ ان کا برا رویہ دیکھتی آئی تھی، اس لیے جانتی تھی ان کو، وہ کتنے خراب دماغ کی عورت ہیں۔ دعا کرو بیٹا ہو، ورنہ تم جانتی ہو نا، لڑکی کی پیدائش کو وہ اپنی غیرت سے بات لیں گے۔ گلمینا نے امارا کو سمجھایا، جو اس کے سامنے بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس میں میرا کیا زور ہے؟ گلمینا، میں تو بے بس ہوں۔ اب لڑکی یا لڑکا یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ پیاز کاٹتے ہوئے بولی۔ آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اورنگزیب بھی لڑکے کی آس میں ہے۔ مجھے تو اس دن سے خوف آ رہا ہے جب تم ایک لڑکی کو جنم دو گی اور یہ حیوان اپنی حیوانیت تم پر ظاہر کریں گے۔ وہ آج ہی ڈاکٹرنی سے چیک اپ کرا کے آئے تھے۔ امارا نے خوفزدہ اسے دیکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ امارا نے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا تو اس کے چہرے پر سے بال ہٹے اور چہرے کا زخم واضح ہو گیا۔ گلمینا کی نظر جب زخم پر پڑی تو اس سے پوچھ بیٹھی، اورنگزیب نے پھر تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اس کے سوال پر جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ نہیں تو، وہ ہکلاہٹ میں بولی۔ جھوٹ، وہ بولو جو دکھائی نہ دے۔ اس نے امارا کے چہرے کو چھوا جس پر نیل تھے۔ کتنا خوبصورت چہرہ تھا تمہارا، لیکن اس خبیث نے برباد کر دیا۔ اس نے افسوس سے کہا۔ من چاہی بیوی تھوڑی ہوں ان کی، ان کو تو وہ ڈاکٹرنی پسند تھی، لیکن حکمت خان نے ان کو منع کر دیا برادری سے باہر شادی کرنے کے لیے، اور مجھے ان کے سر باندھ دیا۔ اب غصہ کس پر نکالیں؟ ایک میں ہی تو بچی ہوں، باقی تو سب تایا سرکار ہیں، بابا سرکار ہیں۔ وہ اپنے لہجے میں بے بسی لیے بولی۔ سن! ایک گرجدار آواز کانوں سے ٹکرائی تو دم سانتے بیٹھ گئی۔ جب گلمینا پلیٹ اٹھائے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ جی بولے؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ آواز کیا لنگر کھانے گئی ہے جو بکری کی طرح میں کر رہی ہے؟ اس نے نہایت تیز آواز میں کہا، جس پر امارا نے اپنی آنکھیں نیچی اور جھری سے انگلی کاٹ بیٹھی۔ اس نے اپنی انگلی جھٹکے سے دور کی اور اپنی انگلی کو دوپٹے میں دبا لیا۔ شوہر کی برائیاں کرنے کا انجام۔ اورنگزیب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیے کہا، جس پر امارا نے ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اب کیا ایسے تکتی رہے گی؟ چل اب دفع ہو جائے یہاں، ہر وقت منحوس شکل بنائے پھرتی ہے۔ بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ مسکراہٹ چہرے پر سے اپنی جگہ ہی نہیں چھوڑ رہی۔ حیدر نے چائے کی سپ لی۔ آسمان میں چمکتے چاند کے نیچے وہ دونوں بیٹھے تھے، اپنے گھر کے گارڈن میں سفید کرسی پر۔ اس نے مسکراتی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ تم ٹھیک کہتے تھے، پاکستان اب اتنا برا بھی نہیں ہے، یہاں کچھ اچھے لوگ ہیں۔
اس نے مسکراتے لبوں پر چائے کا مگ لگایا۔ اس کی بات پر حیدر کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی، جیسے کہ بات ادھوری ہوئی۔ اس کا دھیان دادی اور نور کی طرف تو بالکل بھی نہیں تھا۔ جیسے کہ تمہارے بابا، تمہاری ماما سب بہت ہی اچھے ہیں، اور مجھے ہمیشہ بہنوں کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن ساشا نے بھی وہ کمی پوری کر دی۔ ایک مکمل فیملی ہو تم لوگ، کتنے خوش اور پرسکون۔ وہ ایک حسرت سے بولا تھا، جس پر حیدر کے چہرے کی خوشی سمٹی۔ چائے کا مگ سامنے میز پر جھک کر رکھا اور اپنی بلو رنگ کی شرٹ کی آستین اوپر چڑھائیں۔ تم بھی مکمل ہو بارش، تمہارے پاس اچھی ماما ہے اور ایک اچھا دوست، اور مریم بھی تو ہے۔ اس نے جیسے بارش کو کچھ یاد دلایا ہو۔ مریم نہیں ہے، تمہیں کتنی بار کہا ہے اس کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کرو، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ مریم کیوں نہیں ہے، اور کیوں نہ کروں اس کا ذکر؟ وہ تمہاری منگیتر ہے، تمہیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ تمہارے نام کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے بارش کو کچھ یاد دلایا۔ نہیں، کوئی ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ماما نے بس اپنی پسند ظاہر کی تھی اس کے حوالے سے، اور میں کب کو اس رشتے سے انکار کر چکا ہوں۔ مجھے وہ نہیں پسند، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ چائے کا مگ اس نے اپنے سامنے رکھا تھا اور وہاں موجود ہری گھاس کو گھورنے لگا۔ گارڈن میں موجود بلب کی روشنی بارش کے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کمی ہے اس میں۔ خوبصورت ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، سلیقے مند ہے، اور سب سے مین تم سے محبت کرتی ہے۔ حیدر نے مریم کی خوبیاں گنوائی، مگر مقابل پر جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ معلوم ہے مجھے، لیکن میرے جذبات اس کے لیے نہیں ہیں۔ میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے اپنی ٹھوڑی سے ہاتھ ہٹائے اس کی بات کا جواب دیا اور اپنے پاؤں کو زمین پر مارنے لگا۔ کیا پھر تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ وہ بتا دو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ایسا کوئی سین ہو ہی نہیں سکتا، تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ مریم کے لیے ہاں کر دو۔ وہ اب چڑچڑاہٹ سے بولا، جیسے بارش کی بات اس کے ذہن کے اوپر سے گئی ہو۔ اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، ابھی مجھے آرام کرنا ہے تھوڑی دیر۔ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھے وہ صحن کی سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیدر نے اپنے شانے اچکائے اور چائے کا آخری گھونٹ پی کر کچن کی طرف گیا، چائے کی پیالیاں لے کر، مگر وہاں ملازمہ اپنا بستر بچھا رہی تھی۔ رخسار، تم یہاں کیوں سو رہی ہو؟ حیدر نے پیالیاں میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ صاحب جی، میرا کمرہ بڑی بیگم صاحبہ اور نور کو دے دیا ہے، اس لیے۔ رخسار کی بات پر حیدر نے حیرت سے دیدے پھاڑے، اسے دیکھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرانگی سے سوال کیا۔ جی چھوٹے صاحب، رخسار نے تابیداری سے جواب دیا، جبکہ حیدر حیرانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا۔ بھیگی پلکیں لیے وہ رو رہی تھی، آنکھیں نم تھیں، دل جیسے کرچی ہوا تھا۔ روتی آنکھیں لیے وہ لیپ ٹاپ کی چمکتی سکرین کو گھور رہی تھی، جہاں ایک تصویر نمودار تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے، وہ ماضی کی باتوں سے اب بھی نہیں نکل پائی تھی۔ جب دروازے پر زور سے دستک ہوئی، وہ یکدم چونکی، پھر سیدھی ہوئے بیٹھی، آنکھوں سے آنسو صاف کیے، لیپ ٹاپ بند کیے دروازے کے قریب گئی اور دروازے کو آہستگی سے کھولا۔ سامنے الفت بیگم دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ ایمن، پلوشہ تیار ہو گئی ہے، بابا نے گاڑی نکال لی ہے، اب جلدی سے یہ دودھ کا گلاس ختم کرو اور گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ شاباش، خرم گاڑی ڈرائیو کرے گا، دراصل دور کا سفر ہے نا، تو تمہارے بابا نے منع کر دیا ڈرائیو کرنے کو۔ وہ ٹرے لے کر بیڈ کے برابر میں موجود ٹیبل کی جانب آئیں اور اطراف کے احوال سے اسے آگاہ کیا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ الفت بیگم نے ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا، جبکہ ایمن ابھی بھی ادھ کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ تھیں، گولڈن بال جو کمر تک تھے کھلے ہوئے۔ وہ دودھیا رنگت اور تیکھے نکوش کی مالک تھی، سفید سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ گلے میں لٹکائے۔ وہ الفت بیگم کی باتیں سن رہی تھی، لیکن دھیان اس کا ان کی باتوں کی طرف نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دروازے کو اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے دروازے بند یا کھولنے لگی ہوں۔ ناخنوں پر لال نیل پالش نہایت نفاست سے لگائی ہوئی تھی۔ ماما، لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوئی، جو سر پر دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی۔ ان کے مخاطب کرنے پر وہ جو بیڈ سے چیزیں سمیٹ رہی تھی، مکمل اس کی جانب راغب ہوئی۔ کیا ہوا ایمن، کچھ چاہیے؟ اس کی آنکھوں کی لالی نظر انداز کی انہوں نے ایمن سے سوال کیا۔ ان کے پوچھنے کی دیر تھی۔ اس نے دروازے کو جھٹ سے بند کیا اور 2 قدم چلتی الفت بیگم کے سامنے کھڑی ہوئی۔
मामा तहम्मुल से मेरी बात सुने। उसने उल्फत बेगम के कांधे पर जोर दिया। उल्फत बेगम उसकी बेचैनी देखे परेशान हुई। क्या हुआ है अमन? अब वो घबराई आवाज में बोली। मामा खाला को मना कर दें, मैं हैदर से शादी नहीं कर सकती, उसने धीमे से कहा। लेकिन उसकी बात इतनी तेज थी कि उल्फत बेगम को लगा जैसे वो कुछ सुन ना पाएंगी। अमन, तुम फिर उस बालाज से बात करने लगी? देखो मैंने मना कर दिया है, तुम्हारी शादी शगुफ्ता के बेटे हैदर से ही होगी। मैं उसे जबान दे चुकी हूँ, और अगर तुम्हारे बाबा को मालूम हुआ तो वो तुम्हें जिंदा दरगोर कर देंगे, और उस बलाज को भी। अपनी तरफ से उसकी बातों का नतीजा निकालकर वो उस पर बरस पड़ी थी। उल्फत ने उसे धमकी दी थी। मामा, मैं बलाज से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? अब की बार उसने सफाई देनी चाहिए, लेकिन उल्फत बेगम के जन्नाटेदार थप्पड़ से उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। मोहब्बत का लफ्ज जबान पर भी ना लाना। तुम तो इतनी खुशनसीब हो कि इतने ऊंचे घराने में तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। अरे शगुफ्ता ने खुद तुम्हारा रिश्ता मांगा है, और तुम उस 2 टके 20,000 कमाने वाले तुम्हारे बाप का नौकर, जिसकी इतनी औकात नहीं कि अपने लिए एक अच्छी बाइक ले सके, उसके इश्क में तुम दीवानी हुई फिर रही हो, जो तुमको एक अच्छा जोड़ा लेकर भी नहीं दे सकता। वो तुम्हें अच्छी जिंदगी कैसे दे सकता है? चुप करके बैठ जाओ, जो फैसला बेहतर होगा वही होगा। तो हीन आवेज नजरों से उसे देखती। वो उसकी मोहब्बत को पल में ठुकरा गई थी। वो आंखों में दर्द लिए अपनी माँ को देख रही थी। मामा, मुझे उसके पैसों से कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने बलाज के साथ जिंदगी के ख्वाब देखे हैं। अब आप बाबा को समझाएं, वो मान जाएंगे। वो अमन से मोहब्बत करते हैं। आप एक बार बाबा से बात तो करें। वो अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उल्फत बेगम ने जोर से उसका बाजू दबोचा। अगर ज्यादा हत्थे से उखड़ोगी तो आज ही निकाह करवा दूंगी हैदर से। बेहतरी उसी में है कि चुपचाप मंगनी कर लेना उससे। अगर अपनी ये चोंच अड़ाई ना किसी भी मामले में, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चुप करके दूध पीकर गाड़ी में आकर बैठो। अभी बैठेंगे तो कल रात कराची पहुंचेंगे। ये कहकर वो दरवाजे का लॉक खोले वहां से चली गई, जबकि वो खामोश आंसू पीती सर को झुका गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। कोई था जो अभी भी जाग रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने अपनी दराज पलकें उठाकर दादी को देखा, जो नींद की वादियों में गुम थी। वो नींद की गोलियां खाकर सोई थी। रात की इस पहर दरवाजे पर न जाने कौन था। उसने दस्तक को नजरअंदाज किया। फिर कुछ सालों बाद दोबारा किसी ने दरवाजे को पीटा। उसे डर लगने लगा। न जाने कौन है जो इतनी रात को दरवाजे को पीट रहा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। बहुत से ख्यालों ने जहन में जन्म लिया। खौफ से पसीने आने लगे। दूसरी दस्तक भी नजरअंदाज कर बैठी। अब की बार मजीद जोर से दरवाजा पीटा गया। अभी वो सोचों में मगन थी, कितनी जोर की आवाज से सहमी। फिर एक हाँ और ना की जंग में जीत हाँ की हुई, और हिम्मत जमा किए दरवाजे के करीब आ खड़ी हुई। हकलाती आवाज में सवाल किया। कौन? उसके सवाल पर मुकाबिल ने अपना नाम बताया। मैं हूं हैदर, दरवाजा खोलो नूर। आवाज समातों से टकराई तो जान में जान आई। चेहरे का पसीना साफ किया, दुपट्टा दुरुस्त किए दरवाजे की लगी कुंडी खोली। कुंडी खोलने पर खामोशी में खटक सी आवाज पैदा हुई। सामने हैदर खड़ा था। अच्छे कद काठ का मालिक। बाल सलीके से बने हुए थे। चेहरे पर मौजूद दाढ़ी उसके हुस्न को मजीद दिलकश बना रही थी। वो नाइट सूट में मलबूस था। अपने हाथों के अंगूठे ट्राउजर की पॉकेट में डाले हुए थे, जबकि बाकी उंगलियां उसकी रान पर मौजूद थीं। गार्डन के पीछे वाले हिस्से में सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था। सूखी घास पर वो खड़ा नूर को देख रहा था। रात के इस पहर यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? उसने शाने उचकाए सवाल किया, मगर वो उसके सवाल को नजरअंदाज कर गया। आप में अकल है भी कि नहीं? आप दादी को लिए इस कमरे में कैसे आ सकती हैं? अभी इसी वक्त मेरे साथ चलें और अपने कमरे में जाकर रहें। मैंने मुलाजिम को कहकर कमरा तैयार करवा दिया था आपका। फिर आप अम्मी के कहने पर यहाँ क्यों चली आईं? आप तो वाकिफ है ना अम्मी की नेचर से। फिर भी अलमास, वो धीमे लहजे में बोला। अलमास ने अपनी गर्दन झुकाई। मुझ में मजीद सक्कत नहीं थी उनके ताने सुनने की। जिस तरह वो गरीबी के ताने दे रही थी ना, अगर आप सुनते तो आपका भी यही फैसला होता। और आपकी वालिदा ने ही हमें यहाँ का रास्ता दिखाया था। और अगर आप मजीद उन तानों पर नमक छिड़कने आए हैं तो वापस लौट जाएं। वो तो मेरी अकल मारी गई थी, जो समझी थी ताई का रवैया हमसे ठीक हो गया होगा।
لیکن کہتے ہیں نا، انسان کی فطرت نہیں بدلتی، ان کے اندر موجود ہمارے لیے زہر کبھی کم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آج بھی ویسی ہی ہیں جیسے پچھلے 25 سال پہلے تھی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ کچھ مزید بولتا کہ اس کے منہ پر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ نفیس سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ شگفتہ بھی ان کے برابر میں بیٹھی انہیں جوس جگ سے نکال کر دے رہی تھی۔ آج کراچی کے علاقے کلفٹن میں خاموشی تھی۔ حیدر منہ لٹکائے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے اپنی پلیٹ کو گھو رہا تھا۔ عزیر کانٹے کی مدد سے آملیٹ کھانے میں مصروف تھا، جبکہ حیدر اپنی پلیٹ میں خالی کانٹے کو گھمائے جا رہا تھا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ ساشا وہاں موجود نہ تھی، کیونکہ وہ دیر سے اٹھنے کی عادی تھی اور اکثر وہ ناشتہ نہیں کرتی تھی۔ آج ناشتہ بہت ہی لذیذ بنا ہے، کیا آپ نے کوک چینج کر لیا مام؟ عزیر نے سینڈوچ کی ایک بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ اتنا برا کھانا نہیں بناتا اب وہ، تم تو ہمیشہ ہی ہر ملازم میں خامیاں تلاش کرتے ہو۔ شگفتہ بیگم نے بھی عزیر کی صحیح سے کلاس لی، جس پر وہ مسکرایا۔ کم آن مام، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہا، مگر شگفتہ اس کی بات جانتے بوجھتے نظر انداز کر گئی۔ تمہارا دوست کیوں نہیں آیا ناشتے پر؟ شگفتہ نے حیدر سے پوچھا، جو سوچوں میں گم تھا۔ ان کے سوال پر وہ ہوش میں آیا۔ امی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ شاید اور آپ کو کہا تھا اسے زیادہ مرچ مسالوں والے کھانے نہ دیں، لیکن آپ نے ساشا کے ہاتھ بریانی بھجوا دی اس کے لیے۔ اس کی اتنی حالت خراب ہوئی اس بریانی کو کھا کر۔ آپ کوک سے کہہ کر اس کے لیے ترکش فوڈ کا ارینجمنٹ کریں، میں اسے آج ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ یہاں جب تک ہے ہماری ذمہ داری پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ ناشتے کی ٹیبل سے کھڑا ہوا۔ پوری گفتگو میں لہجہ اس کا نرم ہو ہی تھا۔ اس کی بات کی حمایت نفیس نے بھی کی تھی۔ بالکل ٹھیک کہتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے چائے کا مگ اپنے لبوں سے لگایا۔ ایک سپ پیتے ہی وہ چائے کی خوشبو پہچان چکے تھے۔ یہ چائے تو امی کے ہاتھ کی لگتی ہے، انہوں نے شگفتہ سے سوال کیا، جس پر وہ گڑبڑائیں۔ بس کر دے نفیس، اب یہ مت کہیں کہ میں آپ کی بوڑھی ماں سے ملازمہ کی طرح کام کروا رہی ہوں۔ سارا ناشتہ آپ کی بھتیجی نے اپنی خوشی سے بنایا ہے۔ ظاہر ہے ان کا جیسا ٹیسٹ تو آئے گا ہی ہاتھ میں، آخر پوتی جو ہے ان کی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ اگر وہ جاگ رہی تھیں تو انہیں ناشتے کی میز پر کیوں نہیں بلایا تم نے؟ اب کی بار نفیس کی برداشت جواب دینے کو تھی۔ وہ اس لائق ہیں کہ ہمارے ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھیں۔ ان کی جتنی اوقات ہے اتنی اوقات پر رکھیں، انہیں زیادہ سر نہ چڑھائیں، ورنہ وہ یہاں کی سربراہی کے خواب سجانے بیٹھ جائیں گی۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے کی اور ناشتے کی میز اٹھ کر جانے لگی۔ نفیس بھی اس کے پیچھے غصے میں آیا تھا اور اس کا اریاں بازو دبوچ کر اسے روکا۔ میری برداشت کی حد کو مت جا شگفتہ، جن کے لیے تم یہ لفظ استعمال کر رہی ہو وہ میری ماں ہیں۔ نفیس نے ان کا اور اپنا رشتہ شگفتہ کو جیسے دوبارہ یاد دلایا، مگر وہ تو تھی ہی سر پھری۔ ماں ہیں تو ماں بن کر رہیں، سر پر نہ بیٹھے ہمارے۔ ضرورت ہی کیا تھی انہیں اس گھر میں آنے کی؟ فوراً میری خوشیوں پر ناک بنے نظر لگانے آ گئی۔ دادی پوتی، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی نیا شکار پھانسنے آئی ہوں۔ دال تو یہاں گلی نہیں، سوچا کسی امیر ترین گھر رشتہ ہو جائے گا ان کی اس کالی کلوٹی پوتی کا۔ انسان کو خواب بنا اوقات دیکھ کر دیکھنے چاہیے۔ وہ اس معصوم پر ایک اور الزام لگا گئی تھی۔ نفیس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ مام، ڈیڈ، آپ ان 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کول ڈاؤن، ان غریبوں کے گھر میں کبھی کبھی خوشیاں آتی ہیں، ہو لینے دیں ان کو خوش۔ عزیر تکبرانہ انداز میں چلتا ہوا اپنے باپ کے قریب آیا اور غرور کے چور لہجے میں مخاطب ہوا، مگر جواب اس کی توقع کے برعکس ملا، ایک زوردار تمانچے کی صورت میں۔ نفیس نے ایک زوردار تمانچہ عزیر کے منہ پر رسید کیا۔ اس کی تو ہوائیاں ہی اڑ چکی تھیں۔ اس نے منہ اٹھائے کچھ مزید کہنا چاہا، مگر ایک اور تھپڑ کی گونج شگفتہ کے کانوں میں گونجی۔ یہ پہلی بار تھا جب نفیس نے عزیر پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کی ٹائی پکڑے اسے سیدھا کیا، جیسے کوئی بات بتانی ہو۔ وہ جن کو 2 ٹکے کا کہہ رہے ہو نا، دادی ہیں تمہاری۔ اب اگر بھول بھی جاؤ تو یہ تھپڑ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے کہ اس عورت کے ساتھ تمہارا کتنا مہذب رشتہ ہے، سمجھے؟ کاش یہ تھپڑ 19 سال پہلے مارا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ شہادت کی انگلی دکھائے اسے باور کروا رہے تھے، جبکہ عزیر جلتی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ انتقام کی آگ تھی جو اس کی آنکھوں میں جل رہی تھی،
وہ غصے سے پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تمام ملازم تمسخر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شرمندگی کے گڑھے میں گرتا چلا گیا۔ ایک انتقام کی آگ وہ اپنے اندر لیے جا رہا تھا۔ یہ آگ نہ جانے کس کو جھلسا دینے والی تھی، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ جوان اولاد پر ہاتھ اٹھایا؟ کچھ دنوں بعد اس کی شادی ہے اور آپ اپنی ماں کے لیے اسے مار رہے ہیں۔ ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا تھا اس نے؟ شگفتہ جیسے بگڑی تھی۔ تمہارا اثر ہے سارا اس پر۔ شادی سے پہلے تمیز سکھاؤ اسے، بڑوں کا ادب سکھاؤ۔ باپ کو ایسے گھور رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا، اور اب اگر ایک لفظ بھی تم نے میرے سامنے ان کو بولا نا تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہارا حساب کرنے میں۔ وہ دبے لفظوں میں اسے طلاق کی دھمکی دے گیا تھا، جس پر شگفتہ سہمی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر نفیس رکا اور پلٹ کر اس کے سامنے آیا۔ یہ گھر میرا ہے، میری مرضی، میں یہاں کسی کو بھی رکھوں، تم کو جواب دینے کا روادار نہیں ہوں میں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ شگفتہ اس کی باتوں پر جل اٹھی تھی۔ دونوں دادی پوتی نے مل کر میرا گھر اجاڑنے کی قسم کھائی ہے، میں کبھی ان کو ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ حشر نہ کر دیا تو میرا نام بھی شگفتہ نفیس نہیں۔ وہ دونوں نہ جانے کیوں ان معصوم کے پیچھے پڑے تھے۔ شگفتہ کرسی کو پھینک کے وہاں سے چلی گئی۔ میری پیاری دادی، آپ اپنے حیدر کے ہوتے ہوئے یہاں کیوں رہیں گی؟ آپ میرے ساتھ چلیں اپنے کمرے میں نے آپ کے لیے مخصوص طور پر تیار کروایا تھا۔ اور ہاں، یہ فون ہے، آپ کو کبھی بھی کہیں بھی میری ضرورت ہو بس ایک فون گھما دیں، مجھے آپ کا حیدر آپ کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اس نے مسہری پر بیٹھی دادی کے چہرے پر سے آنسو صاف کیے اور اپنا نیا فون ان کے حوالے کیا۔ ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ یہاں سے چلے جائیں، کیوں ہم پر مہربان ہیں آپ؟ دروازے کے پاس کھڑی نور بولی۔ حیدر نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ یہ فون میں نے اپنی دادی کو دیا ہے، میری ہر چیز پر میری دادی کا حق ہے، اور اس گھر میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، تو میں اپنے مطلب میری دادی کے خود کے کمرے میں انہیں جانے کا کہہ رہا ہوں۔ دادی، اپنی اس پوتی کو سمجھا لیں، ہمارے بیچ میں نہ بولے۔ اسے حسن آرا سے شکایت تھی۔ حسن آرا نے نور کی شکوہ کن آنکھیوں کو دیکھا، پھر اشارے سے کچھ نہ بولنے کی تاکید کی۔ حیدر زبردستی انہیں نفیس ولا میں لایا اور اپنے برابر والا کمرہ دادی کے لیے رکھا۔ دادی، یہ آپ کا کمرہ ہے، میرے بالکل برابر والا۔ اب آپ کو کوئی بھی تنگ کرے مجھے بولے۔ اور ہاں، آج دادی آپ کا من پسند کھانا میں بازار سے لیتا ہوں گا، آپ لوگ یہاں بیٹھے۔ اور ہاں، بلا ضرورت کمرے باہر نہ نکلیں، میں نہیں چاہتا امی کی وجہ سے آپ کا دل خراب ہو۔ حیدر نے انہیں تاکید کی، پھر دادی کے ہاتھ چومے وہاں سے چلا گیا۔ ترکی میں رہنے کی وجہ سے ایک عادت اس میں آئی تھی ہاتھ چومنے کی بزرگوں کی۔ وہ ہمیشہ عقیدت سے اپنی دادی کے ہاتھوں کو چومتا تھا۔ اس نے ملازمہ کو بھی ناشتے کا کہہ دیا تھا، جو انہیں کمرے میں ہی ناشتہ اور دوپہر کا کھانا سرو کر دیتی تھی۔ شگفتہ شادی کی شاپنگ کے لیے ناشتے کے بعد ہی نکل گئی تھی۔ صبح والی بات پر موڈ آف بھی تھا، اس لیے وہ تھوڑی دیر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ تبھی اسے معلوم نہ ہوا کہ حیدر انہیں سرونٹ کوارٹر سے گھر میں لے آیا ہے، اور وہ بھی اپنے برابر والے کمرے میں۔ اورنگزیب چودھری جیل باہر آ رہا ہے۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ وہ باہر کیسے آ سکتا ہے؟ اگر وہ جیل سے باہر آ گیا، 25 سال پرانے رازوں سے پردہ ہٹ جائے گا، اور وہ اکبر چودھری مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا امارا کو پاگل خانے میں اب بھی وہی انجیکشن لگ رہے؟ یاد رکھنا، وہ کسی صورت صحیح نہیں ہونی چاہیے۔ میں اورنگزیب کا کچھ کرتا ہوں۔ رولنگ چیئر پر ایک شخص بیٹھا، کان سے فون لگائے لیپ ٹاپ پر اپنی انگلیاں تیزی سے چلا رہا تھا۔ وہ بلو جینز اور بلیک کوٹ میں ملبوس بار بار اپنی ایک ٹانگ کو زور زور سے ہلا رہا تھا۔ کال کاٹنے کے بعد فون کو کال سے ہٹا کر میز پر رکھا۔ وہ پھر کرسی تھوڑی پیچھے کی، اپنے پاؤں پھیلا دیے اور سر کرسی پر رکھے آنکھیں بند کی۔ وہ سوچ میں مبتلا تھا، پیشانی کو بار بار مسل رہا تھا۔ آہ امارا، تم کتنی ہی کوئی بے وقوف تھی۔ اس درندے کے ساتھ نہ جانے کتنے ہی سال تم نے گزار دیے۔ وہ ایک پل میں اورنگزیب کو درندہ کہہ گیا تھا، یہ سوچے بنا کہ وہ خود بھی انہیں درندوں میں شامل تھا۔ آپ کو اس حیدر کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ نور اپنی دادی پر بگڑی تھی۔ کیا کرتی میں نور؟ وہ کہتا کہ میں فضول میں دادی نخرے دکھا رہی ہیں۔ جب وہ اتنی عزت اور احترام سے مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا تو جی ہی نہ ہوا کہ اسے منع کروں۔ دادی اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، جس پر وہ خاموشی سے کسی غیر مرئی نکتے کو گھورنے لگی، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔
دادی نے اسے باہر جاتے دیکھا تو سوال کیا، کہاں جا رہی ہے نور؟ ان کے سوال پر اس نے گردن گھمائی اور اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی، میرا کچھ سامان تھا جو اس کمرے میں رہ گیا، میں نے سوچا لے آتی ہوں، ابھی تائی موجود نہیں ہے نا گھر پر۔ اس نے وضاحت دی تو دادی نے نظروں سے اسے جانے کی اجازت دی۔ وہ صحن کے راستے سے باہر نکلی۔ جب کسی کی بری طرح کراہنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ پل بھر کو رکی۔ کوئی بیمار لگتا ہے، گھر میں تو کوئی نہیں، ملازم بھی سارے مائیوں کے انتظامات میں لگے ہیں، کیا مجھے جانا چاہیے؟ اس نے دل میں خود سے سوال کیا، پھر خود ہی نفی کی، نہیں چھوڑو، مجھے یہاں کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھی، لیکن دل نہیں مانا۔ وہ صحن میں کھڑی رہی، پھر کچھ سوچنے پر دادی کے پاس بھاگی۔ دادی، اوپر کوئی بری طرح سے بیمار ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دادی کیا کریں؟ آپ ایک کام کریں، حیدر کو کال کریں، اسے جلدی بلائیں۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں دادی سے کہا اور ان کا فون ان کے پاس لائیں۔ کون بیمار ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ دادی نے بے چینی سے سوال کیا۔ ان کے سوال پر وہ لاعلمی سے شانے اچکا گئی۔ معلوم نہیں۔ اس کے ٹیکے سے جواب پر دادی نے اپنے سر کو جھٹکا اور ایک تجویز اسے دی۔ نور، تم رقیہ کو لے کر اوپر جاؤ، میں کرتی ہوں حیدر کو کال۔ رقیہ ہوگی کچن میں، جلدی لے کر جاؤ اسے۔ ہو سکتا ہے کوئی ملازم ہو جو بیمار ہو، ان سفید خون والوں سے اس احساس نام کی توقع تو میں نہیں رکھ سکتی۔ جا بیٹا، دیکھا کون معصوم اس شگفتہ کے ظلم کا شکار ہوا ہے۔ دادی نے اسے تاکید کی۔ وہ اس بات میں سر ہلائے کچن کی طرف رقیہ کے پاس گئی۔ صبح کی ہلکی سورج کی روشنی اس وسیع میدان میں پھیلی اس میدان کو روشن کر رہی تھی۔ جب ایک دھول اڑاتی ہوئی جیپ وہاں آ کر رکی، ایک ہٹا کٹا لمبا چوڑا اچھے قد کاٹ کا مالک، ایک خوبصورت آدمی اس جیپ میں سے اترا۔ گھیر والی میرون شلوار اور گھٹنوں سے تھوڑی نیچے تک آتی قمیص، آڑی مانگ میں بال جن کو اٹھا کر بنایا گیا تھا، سفید رنگ جس پر سرخی مائل تھی، آنکھوں پر کالا چشمہ اور تاؤ دیتی مونچھیں، ہلکی داڑھی اور گلے میں کالے رنگ کی شال اور پاؤں میں پشاوری چپل۔ وہ روب کے ساتھ چلتا اس حویلی میں داخل ہوا۔ اماں سائیں، بابا سائیں کہاں ہیں؟ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلا سوال یہ کیا تھا، کیا ہوا ہے موسیٰ، اتنی صبح صبح تم یہاں کیسے؟ زرسانگا بیگم کچن سے باہر نکلی۔ وہ پریشانی سے تیوری چڑھائے اس سے سوال کرنے لگی۔ وہ اماں سائیں، گاؤں میں مسئلہ ہو گیا ہے، تبھی بابا سائیں کو بتانے شہر آنا پڑا۔ اس نے اماں سائیں سے بہانہ کیا، مگر وہ شک کی نظروں سے اسے گھورے چلی جا رہی تھی۔ سچ بتاؤ موسیٰ، کیا مسئلہ؟ کہیں پھر کسی کو تو مار آئے ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے اس کا ایکس رے کر رہی ہوں۔ آنکھوں سے اس نے گردن کھجائی۔ اماں سائیں، شک کرنا چھوڑ دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ اس دن بھی غلطی اس کی تھی تو کچھ ہاتھا پائی ہو گئی۔ وہ ڈٹائی سے ان کی بات کا جواب دے گیا، چہرے پر شرم نام کا تاثر چھو کر نہ گزرا۔ موسیٰ، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی نا تو یاد رکھنا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے چمچ کو بندوق کی طرح دکھا گئی۔ یہ چمچ کی جگہ بندوق ہوگی، مردان خانے میں ہوں گے وہ، جاؤ مل لاؤ۔ وہ سر جھکائے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ان کی بات ختم ہوئی تو وہ مردان خانے کی طرف جانے لگا، جب پیچھے سے آواز دے کر زرسانگا بیگم نے اسے روکا۔ آئے ہو تو ناشتہ کر کے جانا، تمہارا پسندیدہ ناشتہ بنا دوں گی میں۔ اب کی بار وہ لہجے میں پیار لیے بولی۔ موسیٰ ان کی بات پر مسکرایا اور مردان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ پاگل، بالکل اپنے بڑے بھائی۔ وہ دھن میں بولتی چپ ہوئی، کچھ یاد آنے پر غمگین ہوئی اور سر جھٹک کر وہ کچن میں دوبارہ چلی گئی، جیسے کوئی بری یاد یا برے شخص کا نام منہ پر آ گیا ہو۔ ہسپتال کے وسیع کمرے میں وہ بیٹھا تھا، اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، وہ بیڈ سے ٹانگ لٹکائے بیٹھا تھا، اس کی سفید شرٹ پر خون کے نشان لگے تھے۔ شکر اللہ کا کہ میں صحیح وقت پر پہنچ گیا، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ حیدر سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کمزوری سے چکر آ گئے تھے مجھے۔ وہ ٹیبل کہاں سے بیچ میں آ گئی اور سر پر لگ گئی؟ چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے ویسے، وہ لاپرواہی دکھاتا پل میں اسے حیران کر گیا۔ بارش، مت بھولو، تمہاری ماما سے میں نے اجازت لی ہے، اگر کچھ غلط ہو جاتا تو کیا منہ دکھاتا میں؟ حیدر بھڑک ہی اٹھا تھا۔ اس کی بات پر وہ تھکا سا مسکرایا۔ یہی منہ دکھا دیتے، اور کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے تمہارے پاس؟
وہ یہ کہہ کر چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا اور سامنے دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ حیدر وہیں کھڑا تھا۔ اب چلو بھی، کیا یہیں ساری زندگی گزارنی ہے؟ وہ تیوڑی چڑھا کر بولا۔ ماتھے پر بل واضح تھے۔ حیدر نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور اس کے پیچھے چل دیا۔